Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. This lecture is again based on the last two topics. हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे थर्ड लेक्चर में. ये फोर्थ लेक्चर जो है इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बेस हैं आपके होमोजेनस इक्वेशंस और क्वांटिटीज़ पर. तो इसमें देखें बहुत ही सिंपल सी कुछ चीज़ें आपके पास हैं. डिफाइन डेंसिटी ये आप करते आए हैं पहले भी और बहुत सिंपली आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं. डेंसिटी इज़ सिंपली इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो यू कैन राइट दिस वे. Same is the case of the part 2. State the base units in which density is measured. So you know that density is measured in your kg per meter cube, because you know that kg is the base unit of mass, and in terms of base units when you will write the unit of volume it is meter per cube. So here you have kg per meter cube. So this is what you have as far as the unit of the density is concerned. Now in the second part, the speed v of sound in a gas is given by the expression. तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये आपने इक्वेशन पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. Actually what you need only to know the units. Like suppose here they are saying that where P is the pressure, so you should know the unit of the pressure. Of the gas density rho, so you should know the density, unit of the density, and gamma is a constant. Given that P has the base units, they have given you this unit, so they have actually make the problem more easier. So this is what you have. They show that the gamma has no units. तो आपसे कह रहा है कि ये शो करो कि गैमा के कोई यूनिट्स नहीं हैं. तो कहाँ से आप बात शुरू करेंगे कि वी नो दैट, यानी जब आपको इक्वेशन दी हुई है या वी हैव दैट, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा p डिवाइडेड बाई रो. सो ये आपके पास इनिशियल एक इक्वेशन दी हुई है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर आप कर लें तो ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यार जब आप स्क्वायर करेंगे तो दूसरी तरफ का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल हैव ओनली गैमा p डिवाइडेड बाई रो. अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई, और अब इसमें आप जो है वो यूनिट्स यूज़ कर लें. तो आपने कहा कि जी यूनिट ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ गैमा मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ p एंड डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ रो. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो यूनिट्स आपके पास हैं नॉन यूनिट्स हैं. वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है, तो वो आपने लिख दिया, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लें. इसी तरीके से यहाँ पर भी आप जो है वो दूसरी साइड पर भी यही जो है वो आप करेंगे कि यूनिट्स यूज़ करेंगे. तो यूनिट ऑफ गैमा ये आपको मालूम करना है, एक्चुअली शो करना है कि इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन यूनिट ऑफ p उसने आपको इवन यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि और इजी कर दिया है. उसने यूनिट दे दिया यहाँ आपको कि प्रेशर का यूनिट ये है kg मीटर पर सेकंड पर मीटर पर सेकंड, और दूसरी तरफ आपको यूनिट ऑफ डेंसिटी उसने पहले पार्ट में निकलवा लिया था आपसे, तो kg पर मीटर क्यूब ये आपके पास मौजूद है. तो यहाँ अगर आप और करें तो सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होनी है कि सबसे पहले तो ये ओपन कर लें कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये. यहाँ पर आपने दूसरी साइड पर ये जो गैमा की आपको यानी एक्चुअली शो करना है कि कोई यूनिट नहीं है, तो इसके लिए आपने जैसे कहना चाहिए कि मेन सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आपको ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ दी गई है कि kg यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर यू हैव मीटर पर मीटर क्यूब. तो जब ये आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो पावर है वो चेंज यहाँ पर उस तरह से नहीं होगी, क्योंकि हम जो है यहाँ इसको एक्चुअली 1/m में देख रहे हैं, यानी 1/मीटर में देख रहे हैं.
تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر آپ یا تو یوں کر لیں اور یا پھر اس کو آپ یہاں اس طرح سے کر لیں کہ جب آپ اسے اوپر لے کے جائیں گے تو انفیکٹ یہ یوں لکھا جائے گا کہ پر میٹر پر سیکنڈ اسکوائر آلریڈی موجود ہے، اور جب آپ دوسری طرف سے جو آپ کے پاس میٹر کیوب تھا اس کو جب آپ ایک طریقے سے نیومیریٹر میں لے کر گئے تو یہ اس کی صورتحال ہے. اور اس کو سمپلیفائی آپ کر لیجئے فردر تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یونٹ آف گیما جو آپ لکھ رہے ہیں وہ کیسے لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس میٹر پاور -1 اور +3 ہے، سیکنڈ پاور -2 ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو یہیں کینسل کر دیں کیونکہ دونوں طرف آپ کے پاس جو ہے وہ پر سیکنڈ اسکوائر ہے. باقی اس کو تھوڑا سا اور اگر سمپلیفائی کریں تو یونٹ آف گیما جو ہے وہ آپ کس طرح لکھ رہے ہیں، ساتھ میں یہاں یہ میٹر اسکوائر ہو گیا کیونکہ یہ جو تھا وہ -1 اور +3 تھا تو یہ اسکوائر ہو گیا، تو یہ اسکوائر بھی دونوں سائڈ سے کینسل ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس جو یونٹ ہے گیما کا وہ صرف 1 آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو مینشن کر دینا ہے کہ یونٹ آف گیما از 1 اونلی، یعنی دیر از نو یونٹ ایز سچ. تو واٹ یو کین رائٹ ہینس شون. بس یہ آپ نے پروف کرنا تھا، یہ آپ نے شو کرنا تھا، وہ آپ نے شو کر دیا، دیٹس اٹ. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوشچن نمبر 7 ہوا. ایکچولی کچھ کوشچنس میں نے اس میں سے سلیکٹ کر لیے ہیں آپ کے پاس پیپرز میں سے، وہ آپ کو کروائے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو ہے وہ کس طریقے سے یہ پرابلمز ہمیں سولو کرنی ہیں. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہر سال آپ دیکھیں گے کہ یہ کوشچنس آ رہے ہیں. سو question 1 most probably will be of your homogeneous equations and your physical quantities. تو بہت آسان ہے. The current in a wire I, question 8. The current in a wire I, charge Q, passes one point in the wire in time t. State the relation between I, Q and T. اب یہ ظاہر ہے ابھی آپ نے چیپٹر تو نہیں پڑھا ہے، لیکن اگر آپ ریکال کریں تو آپ بہت آسانی سے IGCSE یا او لیول کا یہ ریکال کر سکتے ہیں کہ I = Q/T ہے. تو اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. I = Q/T. Which of the quantities Q, I, Q and T are base quantities. اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے یہاں پر کہ Q ایک بیس کوانٹٹی نہیں ہے، I and T these are two base quantities. تو یہ آپ نے لکھ دیا. پارٹ بی میں دیکھیں the current in the wire is due to electrons each with charge Q that move with speed v along the wire. There are n of these electrons per unit volume. For a wire having a cross section area S, the current I is given by the equation. اب اس نے آپ کو ایکویشن دے دی ہے I = NSQVK where K is a constant. اگین جو میں نے ابھی آپ سے بات کہی تھی کہ آپ کو اس ایکویشن کے بارے میں آپ نے ابھی شاید ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، شاید کیا نہیں پڑھا، لیکن ہمیں اس سے کوئی ایکچوئل پرابلم نہیں ہے. ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ دی کوانٹیٹیز وچ آر گیون whether we know the units of these quantities or not. So this is what we have. اور اس نے یہاں آپ سے دیکھیں کہا یہ ہے کہ state the unit of I, N, S, Q and V in terms of base units. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کرنٹ کا یونٹ کیا ہے، ایمپیئر ہے. ظاہر ہے اس کو اے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، چاہے تو لکھیں چاہے تو نہ لکھیں. این یعنی یہاں پر جو ہے وہ اے ایمپیئر جو ہے اس کے لیے اے لکھیں نہ لکھیں. این کیا چیز ہے اس نے آپ کو بتایا دیز این آر این آف دیز الیکٹرانس پر یونٹ والیوم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یونٹ ہے اس کا وہ کیا ہوگا 1/. اب والیوم کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے پاس میٹر کیوب ہوتا ہے، تو میٹر کیوب لکھ دیا آپ نے. یعنی بیسیکلی 1/، میٹر کیوب آپ نے کیوں لکھا ہے، اس لیے کہ 1 جو ہے یہ تو نمبر ہے، نمبر کا کوئی یونٹ ایز سچ نہیں ہے، لیکن اس نے بتایا کہ 100 اینڈ 100 الیکٹرانس پر میٹر کیوب ہوں گے.
تو وہ جو الیکٹران ہوں گے ان کا نمبر ظاہر ہے ان کا تو کوئی یونٹ نہیں ہے ایز سچ. تو یونٹ کس کا رہ گیا؟ صرف ہمارے پاس جو ہے وہ والیوم کا رہ گیا وچ از میٹر کیوب. سو 1/میٹر کیوب ول بی دی یونٹ آف یور n. سملرلی وین یو گو فار یور کراس سیکشن ایریا ایس, تو اب آپ کو پتا ہے کہ ایریا کی بات ہو رہی ہے. تو ایریا کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا جی میٹر اسکوائر یا اسکوائر میٹر. تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یونٹ ہو گیا اس کا. کیو ہمیں پتہ ہے چارج ہے, تو اس کا یونٹ کیا ہے بھائی؟ چارج کا یونٹ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کو ویسے دیکھیں تو وہ تو کولم میں آتا ہے, لیکن بیس یونٹس اگر ہم اس کی لکھنا چاہیں تو اس کو ہم ایمپیئر سیکنڈ میں لکھیں گے. ایمپیئر سیکنڈ بیس یونٹ جو ہے اس کا ایمپیئر سیکنڈ ہم پڑھ کے آئے ہیں. وی ویلوسٹی وہ کیا چیز ہے بھائی؟ ہم نے کہا یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, ذرا میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے, تو یہ بھی کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. میٹر پر سیکنڈ یوں کر کے لکھ دیں, یا ظاہر ہے کہ میٹر پر سیکنڈ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ اس نے آپ سے یونٹس معلوم کروا لیے. اب یہاں وہ آپ سے کہہ رہا ہے بائی کنسیڈرنگ دی ہوموجینٹی آف دی ایکویژن ڈٹرمن دی ویلیو آف کے. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ ہوموجینٹی کا مطلب کیا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کی جو بھی ہمارے پاس کوانٹیٹیز ہیں یا یونٹس ہیں وہ سیم ہوں گے. اور بنیادی طور پر ہم نے سیکھا ہی یہ تھا کہ ہوموجینٹی کا یوز ہی اس طریقے سے ہونا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کریکٹ ایکویشن ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ہوموجینس ہوگی, جو ایکویشن دی ہوئی ہے ہمیں, تو ہم بڑی ایزیلی ان کے گیون جو ہمارے پاس جو ہے یونٹس ہیں کوانٹیٹیز کے وہ ہم یوز کر لیں. باقی جو پوچھ رہا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیں. تھوڑی سی میتھمیٹکس لگے گی ظاہر ہے, باقی کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ڈٹرمن دی ویلیو آف کے, تو ہم نے کہا بھائی کیا ہے کرنٹ, کیا چیز ہے؟ ایمپیئر میں میجر کیا جا رہا ہے. چاہیں تو پہلے اس کو باقاعدہ لکھ لیں کہ بھائی یونٹ آف, تاکہ یاد رہے گا بھائی کس جگہ کیا چیز لکھنی تھی. یونٹ آف آئی از ایکول ٹو یونٹ آف این ملٹیپلائی بائی یونٹ آف ایس ملٹیپلائی بائی یونٹ آف کیو ملٹیپلائی بائی یونٹ آف وی پاور کے. اب یہاں اصل میں اسٹوڈنٹس تھوڑی جلدی کے چکر میں یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک لائن لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایز سچ کوئی حرج نہیں ہے بہت زیادہ, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ٹاپرز میں سے ہیں تو پھر وہاں جب آپ کی کاپیز کی ری چیکنگ ہوتی ہے تو ایک ایک چیز پھر نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو اسٹیپس ہیں تمام اسٹیپس بڑے کلیئرلی کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, تو وہاں پہ پھر آپ جو ہے وہ آپ کی پوزیشن اوپر نیچے ہو جاتی ہے. تو ڈونٹ ویسٹ یور مارکس وداؤٹ اینی ریزن, اور یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, تو آپ بہت ایزیلی اس کو یہاں پر کر سکتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس یونٹ آف کرنٹ جو ہے وہ ایمپیئر ہے. یونٹ آف این جو تھا وہ ہمارے پاس 1/میٹر کیوب تھا. پھر یونٹ آف ایس جو تھا وہ میٹر اسکوائر تھا. اور جناب والا یونٹ آف کیو ہمیں پتہ ہے کہ ویسے تو کولم ہوتا ہے, لیکن یہاں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں بیس یونٹس میں, تو ہم نے اس کو اے انٹو ایس لے دیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ یونٹ آف ویلوسٹی ہے. تو یونٹ آف ویلوسٹی میٹر پر سیکنڈ ہے اور اس کی پاور کے ہے. تو دس از واٹ وی ہیو. اب یہاں بہت سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو کہ کس طریقے سے کینسل آؤٹ ہو رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ ایمپیئر سے ایمپیئر کینسل آؤٹ ہو گیا, اور یہاں پر جو میٹر اسکوائر ہے وہ میٹر کیوب سے جب کینسل کریں گے تو ایک میٹر یہاں رہ جائے گا. اینڈ وین یو ول ٹیک دیز میٹرز اینڈ سیکنڈ وچ آر ریمیننگ یونٹس آن دی رائٹ سائڈ, سو واٹ یو ول ہیو, بہت سمپلی میٹر پر سیکنڈ, یعنی یہ والا سیکنڈ جو ہے وہ ڈینومینیٹر میں جائے گا یہاں پر, اور ظاہر ہے میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایم جو ہے یعنی میٹر یہ یہاں گیا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اس کی پاور چینج نہیں ہوگی, تو یہ آپ کے پاس ہے. پھر آپ نے کہا کہ جی میٹر پر سیکنڈ پاور کے یہ آ رہا ہے. تو اب یہاں پر آپ جو ہیں وہ اگر تھوڑا سا اس کو ری چیک کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں لیفٹ سائڈ پر جو آپ کے پاس میٹر پر سیکنڈ ہے اس کی پاور ہے 1, اور جو ایک سائڈ پر جو آپ کے پاس
units है मीटर पर सेकेंड, उसकी पावर है k. So therefore when you will compare these two equations, what you will get, k is equal to 1. बस यही आपने डिटरमिन करना था. तो आपने कहा कि hence determined, अगर चाहें तो लिख दें, चाहें तो ना लिख के, doesn't make any difference, but this is the value and up to this state at least you have to go. So this is the answer of your question, part 2 of question 8, you can say, for the time being. Of course, in the past papers, I don't know which number is of this question is, but for this you can say lecture, this is question number 8. Similarly here for question 9, two of SI base quantities are mass and time. State 3 other SI base quantities. اب یہ بھی آپ ظاہر پڑھ چکے ہیں, بالکل سمپلی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور کیا ہے. یہ پتہ چلا کہ صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ 2 کوانٹیٹیز میس اور ٹائم اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں, اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ 3 ادر ایس آئی بیس کوانٹیٹیز. تو کون سی 3 ادر آپ کے پاس جو ہے وہ کوانٹیٹیز ہیں, بیس کوانٹیٹیز؟ تو آپ نے کہا ایک ہے لینتھ, ایک ہے تھرمو ڈائنمک ٹمپریچر, یا صرف ٹمپریچر بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اچھی بات ہے کہ تھرمو ڈائنمک بھی ساتھ میں لکھ دیں. اور جو ہے وہ تھرڈ کوانٹٹی کیا ہے, الیکٹرک کرنٹ, یا اگین کرنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں الیکٹرک کرنٹ. یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ دیکھیں مفت کے 3 نمبر ہیں یہ بالکل. اگر آپ وہ جو 5 کوانٹٹیز بیسک کوانٹٹیز آپ نے ڈسکس کی ہیں یا پڑھی ہیں تو ان کو یاد رکھ سکیں تو بہت ہی ایزیلی یہ 3 مارکس آپ کو مل جائیں گے. پارٹ بی میں A sphere of radius r is moving at speed v through air of density rho. The resistive force acting on the sphere is given by the expression. اب اگین آپ کو ایک ایکویشن دی گئی ہے اور اسٹوری سنائی گئی ہے آپ کو کہ یہ ریزسٹیو فورس ہے جو کہ ایکٹ کر رہی ہے ایک اسفیئر پر, جبکہ وہ تھرو دی ایئر پاس کرتا ہے اور ایئر کی ڈینسٹی رو ہے اور وہ ساری چیزیں اس نے آپ کو دے دی ہیں. ویئر b and k are constants without units. b and k are constants without units, یعنی ان کے کوئی یونٹس نہیں ہیں, کانسٹنٹ ہیں اور ان کے کوئی یونٹس نہیں ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے صاحب آگے بڑھیں. اسٹیٹ دی ایس آئی بیس یونٹس ایف رو اینڈ وی. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں سولو, اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے, یا اس کی جو ہے وہ یونٹ کیا ہے. تو کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر, یہ فورس میں پڑھ چکے ہیں آپ. دوسری طرف یہاں کے جی پر میٹر کیوب, یہ ڈینسٹی کے لیے پڑھ چکے ہیں, اور میٹر پر سیکنڈ آپ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کس کے لیے, ویلوسٹی کے لیے. تو یہ ساری یا اسپیڈ کے لیے. تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس نون ہیں. اگین دی سیم تھنگ کہ بہت ہی آسان, اور آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ 3 مارکس آپ کو دے رہا ہے وہ ان کے اس کے لیے. یوز بیس یونٹس ٹو ڈیٹرمن دی ویلیو آف کے. اب اس میں اگین وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کے کی ویلیو نکالو. تو پہلے تو آپ جہاں سے بات شروع کرتے ہیں وہیں سے کریں کہ وی نو دیٹ کیا ہے بھائی ہمارے پاس یہاں پر. تو پتہ چلا کہ ایف از ایکول ٹو بی آر اسکوائر رو وی پاور کے. اور جب آپ اس کو یونٹس کی ٹرمز میں لکھیں گے تو یونٹ آف ایف از ایکول ٹو یونٹ آف بی انٹو یونٹ آف آر اسکوائر انٹو یونٹ آف رو انٹو یونٹ آف وی پاور کے. اب اگین جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ ساری چیزیں بہت سمپل ہیں اور اس کو بس آپ نے یہاں پر یوز کرنا ہے. تو آپ نے کہا کہ جی یونٹ آف فورس کیا ہے, کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. یونٹ آف بی اس نے آپ سے کہا کہ اس کا کوئی یونٹ نہیں ہے تو آپ اس کے بس 1 لکھ دیں. یونٹ آف آر اسکوائر, ظاہر آپ کو بتائے کہ یہ ہمارے پاس میٹر ہے تو میٹر اسکوائر ہو گیا. اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ آگے جو چیز آ رہی ہے وہ ہے ڈینسٹی, تو وہ ہے کے جی پر میٹر کیوب
تو آپ چاہے یوں کر کے لکھ دیں اس کو یا پاور میں لکھ دیں، ایک ہی بات ہے. اور یہاں آپ نے لکھ دیا کہ یہ ہمارے پاس جو ویلوسٹی ہے اس کی بھی یونٹس ہمیں لکھنے ہیں، تو وہ میٹر پر سیکنڈ پاور کے. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں کینسل ہو رہی ہیں، کون کون سے یونٹس کینسل ہو رہے ہیں. تو پہلی جو چیز آپ کو یہاں دکھتی ہے وہ کے جی ہے، جو دونوں سائڈ پر کینسل آؤٹ ہو رہا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ میٹر ہے، تو 1 میٹر یہاں سے آپ کینسل کر سکتے ہیں، تو یہ رہ جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تو ایک تو کینسل یہاں ہو گیا، اور ایک کینسلیشن جو ہے اس کی وہ یہاں ہو جائے گی، تو یہ میٹر اسکوائر ہو جائے گا. اور جب اس میٹر اسکوائر کو آپ ایکویشن کے دوسری طرف لے کر جائیں گے تو یہ میٹر اسکوائر پر سیکنڈ اسکوائر، اور دوسری طرف یہاں پر آپ کے پاس میٹر پر سیکنڈ کی پاور ایکسکیوز می کے آ رہی ہے. اب اگر آپ اس کو میٹر پر سیکنڈ لکھیں جو کہ لیفٹ سائڈ پر ہے، تو پاور 2 لکھ سکتے ہیں، اس کی ہول پاور 2، اور دوسرے بریکٹ میں بھی آپ کے پاس میٹر پر سیکنڈ موجود ہے، تو یہ کے ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ کے کی جو ویلیو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ کمپیریزن سے آ رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ کے جو ہے وہ یہاں ہمارے پاس اس کی ویلیو 2 ہے، کیونکہ یہ پاور اور یہ پاور، تو یہ کے ہے، یہ 2 ہے، تو کے کی پاور 2، دس از دی کے از اکول ٹو 2، تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آنسر آ جاتا ہے. تو آپ نے کہا کے کی ویلیو یہاں 2 آ رہی ہے، دیٹس اٹ. تو وہاں پہلے والے میں جو ہم نے ابھی سولو کیا تھا وہاں اتفاق سے کے کی ویلیو معلوم کروائی گئی تھی جو 1 آ رہی تھی، اور یہاں 2 آ رہی ہے، لیکن اصل میں آنسر تو آ ہی جائے گا. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اس کے پروسیجر کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اور احتیاط سے جو اس کی پاورز وغیرہ ہیں ان کو چیک کر کے اور اس کو کینسل آؤٹ کرنا ہے. باقی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اب یہاں آئیے دیکھیں، یہاں اس نے آپ سے کیا کہا، اسٹیٹ 2 ایس آئی بیس یونٹس ادر دین کلو گرام میٹر اینڈ سیکنڈ. تو اب یہاں اس نے لاسٹ اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہاں پر آپ سے بات کی تھی کوانٹیٹیز کی ٹرم میں، کہ کوانٹیٹیز بتائیے کہ آپ کے پاس 3 بیسک کوانٹیٹیز یا بیس کوانٹیٹیز کیا ہیں. اب یہاں وہ کوانٹیٹیز کے بجائے بات کر رہا ہے ان ٹرمز آف یونٹس میں. تو یہی بس آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. اور جو ابھی آپ پڑھ کے آئے کہ کلو گرام میٹر اور سیکنڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میس ہے، یہ لینتھ ہے، یہاں اس نے آپ کو ٹائم کا یونٹ دیا ہوا ہے. تو آپ کے پاس جو یونٹ اب رہ جاتے ہیں وہ کن کن 2 چیزوں کے یونٹ رہ جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ایک تو تھرمو ڈائنامک ٹمپریچر، ابھی ہم دیکھ کے آئے تھے، اور تھرمو ڈائنامک ٹمپریچر کا یونٹ کیا تھا، تو کیلوین، یہ آ گیا. اور اسی طریقے سے دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے پاس جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہے الیکٹرک کرنٹ، اور الیکٹرک کرنٹ کا جو یونٹ ہے وہ ہے ایمپیئر. تو یہاں یہ آپ کو بہت توجہ سے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس کوانٹیٹیز دی گئی ہیں ان کے یونٹس کیا ہیں، اور یا ہم سے کوشچن پوچھا گیا ہے یونٹ کی ٹرمز میں، یا کوشچن پوچھا گیا ہے ہم سے کوانٹٹی کی ٹرمز میں. تو بی کیئرفل. اچھا، اگین دی سیم تھنگ، یہ جو نیکسٹ پارٹ آ رہا ہے بی پارٹ، اس کو ابھی ہم نے ایز سچ نہیں پڑھا ہے، لیکن جو انفارمیشن ہے ہم اس کو یوز کر کے آگے بڑھیں گے. اور ایک چیز میں شاید یہاں آپ کو ایکویشن کی شکل میں بتا دوں گا، اور اس کو پھر آپ لے کے آگے چلے جائیں گے. ظاہر ہے کہ جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہوگا تو انفیکٹ یہ والا جو ٹاپک ہے یہ بھی آپ نے کور کر لیا ہوگا. تو یہاں پر وہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے وہ ٹاپک نہیں پڑھا ہے فی الحال، تو یہ ہم اس کو یہاں پہ مینشن کر دیں گے. A metal wire has original length L0. It is then suspended and hangs vertically as shown in figure 1.1. یہاں اس نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ آپ کے پاس اوریجنل لینتھ ہے L0 وائر کی، اور اس کو وائر کو آپ نے ورٹیکلی ہینگ کیا ہوا ہے، اور یہ اس نے فیگر آپ کو دے دی ہے. دی ویٹ آف دی وائر کازز اٹ ٹو اسٹریچ. اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا ویٹ ہے وہ اس کو ظاہر نیچے کی طرف ایکٹ کر رہا ہوگا، اور اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر اسٹریچنگ آ رہی ہے. دی الاسٹک پوٹینشیل انرجی اسٹورڈ ان دی وائر از ای. اب اس نے کہا جی الاسٹک پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے، ای ہے. اور یہی ایکچولی آپ نے معلوم کرنی ہے. شو دیٹ دی ایس آئی بیس یونٹس آف ای آر کے جی میٹر اسکوائر پر سیکنڈ اسکوائر.
اب یہاں پر تھوڑا سا ایک، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے لیکن اس کو آپ پڑھ لیں گے، اس نے ایکویشن نہیں دی ہے، میں یہاں پر آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں کہ وی نو دیٹ، ابھی تو اس کو بس آپ ایکویشن کو یوز کریں کہ وی نو دیٹ الاسٹک پوٹینشیل انرجی، الاسٹک potential energy is equal to half into force into extension. اب فورس کون سی ہے اس وقت اگر آپ غور کریں تو وہ بنیادی طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ ظاہر ویٹ ہے. تو یہ آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس فورس ہے یہاں پر. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بڑے ایزیلی آپ اپنا جو لاسٹ آپ نے جو کچھ کیا ہے الاسٹک پوٹینشیل انرجی کے لیے بھی اسی طریقے سے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہاف، ظاہر ہے اگر آپ چاہیں تو لکھیں چاہے تو نہ لکھیں، بلکہ نہ ہی لکھیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ ایسا کوئی یونٹ نہیں ہے. سمپل آپ لکھیں کہ یونٹ آف ایف، جس کا یونٹ ہے صرف وہی مینشن کریں، اور یونٹ آف ایکس. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر فورس جو ہے وہ لوڈ ہے یا ویٹ ہے اس وائر کا اپنا، جس کی وجہ سے وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. اور یہ آپ تھوڑا سا ایکویشن تو شاید اس طرح سے نہیں، لیکن یہ سارا آپ ہکس لاء میں IGCSE اور او لیول میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ہکس لاء جو ہوتا ہے وہ ہاف انٹو فورس انٹو ایکسٹینشن ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس نون سمجھ لیں ایک طریقے سے انفارمیشن ہے یہ آلریڈی آپ کو، اور نون ہے یہ. باقی یہ ہے کہ یونٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہیں فورس کے kg میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اور ایکسٹینشن ہو یا کچھ ہو وہ بنیادی طور پر اصل میں لینتھ ہے. تو آپ نے کہا کہ بھئی لینتھ کا یونٹ کیا ہے، میٹر ہے، تو دیٹس اٹ. تو آپ نے کہا کہ جی kg میٹر اسکوائر پر سیکنڈ اسکوائر، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یونٹ آ گیا کس چیز کا. آپ نے کہا جی یہ ہے یونٹ ہمارے پاس الاسٹک پوٹینشیل انرجی کا. تب انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ڈیٹیل میں یہ ٹاپک پڑھیں گے تو اس کی جو بھی کہنا چاہیے کہ ڈسکشن ہے وہ ڈیٹیل میں ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو ہم پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اور ہم اس کو کیسے، اس ایکویشن کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا کچھ ہے، لیکن فی الحال میں نے چونکہ ابھی یہ پڑھایا نہیں ہے آپ کو، تو میں نے یہ ایکویشن دے دی ہے. اور ابھی جیسے ہم پیچھے بھی کرتے رہے ہیں کام کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے وہ ایکویشن ہو، ہمیں کوانٹیٹیز پتہ ہوں، اور ہم اپنی یونٹس کی ہیلپ سے جو ہے وہ اپنا آنسر ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز ریکوائرڈ نہیں ہے. سیکنڈ پارٹ میں کہہ رہا ہے دی الاسٹک پوٹینشیل انرجی ای از گیون بائی. اب یہاں اس نے ایک دوسری الاسٹک پوٹینشیل انرجی آپ کو دے دی. دوسری سے مطلب یہ کہ جو کانسٹنٹس وغیرہ ہیں وہ اس نے اس میں چینج کر دیے، اور اس نے کہا کہ جی اب آپ جو ہے وہ اس کو یوز کیجئے اور دیکھیے کہ کیا یونٹس ہیں. کس چیز کے یونٹ ڈٹرمن کروا رہا ہے، تو پڑھ لیں اس کو ایک دفعہ کہ ویئر رو از دی ڈینسٹی آف دی میٹل، جی از دی ایکسیلریشن آف دی فری فال، اے از دی کراس سیکشن ایریا آف دی وائر، اینڈ سی از دا کانسٹنٹ. ڈٹرمن دی SI بیس یونٹس آف سی. تو سی کی یہاں پر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے یونٹس ڈٹرمن کرنے ہیں، تو وہ آپ جو ہے وہ بہت ایزیلی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کر سکتے ہیں. وہی میتھڈ یوز کریں. صرف اور صرف جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ یہ دیکھ لینا ہے کہ جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، جو ایکویشن آپ کو دی گئی ہے، اس میں جو کوانٹیٹیز ہیں ان کے یونٹس آپ کو پتہ ہیں یا نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ ڈینسٹی، جی، اے سب آپ کو معلوم ہے. انرجی کا یونٹ جو ہے وہ ابھی آپ پیچھے کیلکولیٹ کر کے آئے ہیں، تو ان کو یوز کر لیں. بس کہ ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہاں پہ لکھ لیں کہ وی نو دیٹ یا وی ہیو دیٹ. کیا ہے بھائی ہمارے پاس کہ ای از ایکول ٹو سی رو اسکوائر جی اسکوائر اے ایل ناٹ کیو. بس باقی ایکویشن بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے کیا تو پہلے سولوشن جو ہم نے کیے ہیں اسی طریقے سے اس کی ہم نے سولو کرنا ہے اس کو. تو یونٹ آف ای از ایکول ٹو یونٹ آف سی انٹو یونٹ آف رو اسکوائر انٹو یونٹ آف جی اسکوائر انٹو یونٹ آف ایریا یعنی اے انٹو یونٹ آف
L नॉट पावर क्यूब। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एनर्जी की हम निकाल चुके हैं यूनिट, और kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपने यहाँ लिख लिया। यूनिट ऑफ C आप ज़ाहिर है डिटरमिन करना चाह रहे हैं, और यूनिट ऑफ डेंसिटी आपको पता है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो kg पर मीटर क्यूब और साथ में स्क्वायर का मामला भी है। इसी तरीके से आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ज़ाहिर है, और उसका फिर पावर आपने देखी कि 2 दी हुई है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर पावर 2, और यूनिट ऑफ एरिया जो है वो क्या है, तो पता चला कि वो ज़ाहिर है कि मीटर स्क्वायर है एरिया। और इसी तरीके से लेंथ जो दी हुई है वो आपको दी हुई है पावर 3 के साथ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मीटर जो है उसका क्यूब इस्तेमाल हो रहा है। अब इससे पहले कि इसको हम सिंप्लीफाई करें, हम जो राइट साइड पर हमारे यूनिट्स आए हैं उनको पहले देख लें, उनको पहले सिंप्लीफाई कर लें, और उसके बाद फिर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं। यहाँ देखें तो यहाँ आपको kg के साथ kg पावर 2, मीटर पावर 6, यहाँ मीटर के साथ मीटर स्क्वायर और सेकंड पावर 4 आ रही है, और यहाँ पर ज़ाहिर है कि मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब ऑलरेडी एक मौजूद थे। अब इनको अगर आप दोबारा चेक कर लें तो यहाँ आपने क्या किया है कि kg स्क्वायर था तो kg स्क्वायर हो गया, मीटर की पावर 3 थी तो यह आपके पास मीटर की पावर 6 हो गई। यहाँ आपके पास मीटर की पावर जो थी वो 2 है ज़ाहिर है, और सेकंड स्क्वायर था तो यहाँ आपने उसकी पावर 4 ज़ाहिर कर दी, और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि मीटर पावर 2 फ्रॉम योर एरिया और मीटर पावर 3 फ्रॉम योर लेंथ, ये आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं। अब आपने देखना है कि भाई कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है और क्या यूनिट जो है वो बचेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि एक काम कि भाई यहाँ पर अगर आप चलें इसको एक तो kg को कैंसिल कर दें, एक kg कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और यहाँ पावर -2 ये हम यहाँ छोड़ देते हैं, और जो है वो हम इसको ये वाली जो पावर हमारे पास है ये जो है मीटर पावर 6 इसको इधर ले जाते हैं, और जो हमारे पास सेकंड है उसको भी दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो ये 4 है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड जो है वो -2 के साथ मौजूद है। तो ये हमने जो राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स में यूनिट्स थे उनको हम लेफ़्ट साइड पर ले गए, और हमने एक kg जो था वो कैंसिल कर दिया। तो यूनिट ऑफ C जो है उसको अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो यहाँ kg रह गया है, और यहाँ पर फिर हमारे पास मीटर की पावर 4 आ रही है, ये और ये मीटर, और इवन अगर आप इसको भी मिला लें तो साथ में लिख लें कि ये बेसिकली इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ये 4 लिखने के बजाय इसको आप सिंपली एक ही दफ़ा सॉल्व कर लें कि 2 + 2 + 3, तो सिंपली आपके पास जो है वो क्या अब सूरत-ए-हाल बन रही है। तो यहाँ आपने देखा कि मीटर की पावर 2 + 6 8 हो जाती है, और सेकंड की पावर -2 और 4 पावर 2 रह जाती है। तो ये आपके पास एक काम तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने इसकी पावर नहीं लगाई 4, इसकी पावर 4 लिखे ज़ाहिर है जो हमने ऊपर लिखी थी, या वो शायद रब हो गया एनी हाउ। तो ये आपके पास जो है वो मीटर की पावर 8 और यहाँ सेकंड की पावर 2 रह गई है। और दूसरी तरफ जैसे कि अभी हमने देखा कि एक kg जो था वो कैंसिल आउट हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो था वो kg एक बचा हुआ है, और यहाँ पावर जो है वो 7 आ रही है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर तो जाहिर है कि एक मीटर की पावर 7 है, दूसरी तरफ मीटर की पावर 8 है। तो इसको अगर आप देखें तो जाहिर है कि ये कैंसिल आउट इस तरह से होगा कि एक तरफ आपके पास यहाँ पर मीटर रह जाएगा सिर्फ, सेकंड दूसरा कोई है नहीं जो है वो आपके राइट हैंड साइड पर, तो सेकंड स्क्वायर बचा हुआ है, और kg जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो ज़ाहिर है पर kg की शक्ल अख्तियार कर लेगा,
اور آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. تو یونٹ آف سی آپ کے پاس جو اب آ رہا ہے وہ بنیادی طور پر آپ نے جو فائنلائز کیا سمجھ لیں ایک طریقے سے ساری چیزوں کو, وہ آ رہا ہے پر کے جی میٹر سیکنڈ اسکوائر, یا تو یوں لکھ دیں یا یوں لکھ دیں کہ میٹر سیکنڈ اسکوائر پر کے جی. تو یہ دونوں ہی آنسر آپ کے صحیح ہوں گے. اور یونٹ آف سی جو ہے وہ آپ کے پاس میٹر سیکنڈ اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی کے جی یہ آ رہا ہے. تو دس از واٹ وی ہیو. اور فار ٹوڈے وی ہیو سالوڈ 4 questions, nearly 4 questions, and inshallah tomorrow I will give you another topic, and then we will go for another topic, and then again we will solve some questions based on the topics which we will do in the next week. ایک بات اور میں یہاں کہتا چلوں کہ جو ہمارے پاس صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ منڈے وینسڈے فرائیڈے اور سنڈے یہ جو ہمارے پاس ڈیز ہیں ان میں اے ایس کے لیکچرز جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. اور بیچ میں جو ہمارے پاس ڈیز آ رہے ہیں یعنی ٹیوزڈے اور جناب پھر بیچ میں ہمارے پاس آ جائے گا ایک تھرسڈے اور سیٹرڈے. تو ان 3 دنوں میں جو ہے وہ ہم سولو کریں گے انشاءاللہ. A2 کے ٹاپک ڈسکس کریں گے اور ظاہر پھر ان کے پرابلم بھی سولو کریں گے. تو یہ رہے گا سلسلہ. بیچ میں جو ہے وہ او لیول کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کرتا رہوں گا. تو A2 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ اگر ٹائم ٹیبل فالو کر لیں کہ ان کے لیکچرز جو ہیں وہ ٹیوزڈے تھرسڈے اور سیٹرڈے کو انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گے. اور جو اے ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیکچرز جو ہیں وہ منڈے وینسڈے فرائیڈے اور سنڈے کو اپلوڈ ہوں گے. تو آپ بڑی ایزیلی انشاءاللہ اگر میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو اپنا سلیبس بڑے ایزیلی کمپلیٹ کریں گے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو کسی اور چیز کی ہیلپ ہوگی ضرورت ہوگی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا پہلے بھی کہ اس کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں, چینل کو لائک کریں تاکہ جو ہے وہ اور اسٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.